अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान जिहाद बिन नफ्स है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेसन के अंदर हमने सीखा कि तरबिया व तज़किया दर हकीकत क्या है, इसका मफ़हूम क्या है और ये किस कदर हमारी ज़िंदगियों में अहमियत का हामिल है। हमने उस दर्स में अपनी इस्लाह करने की कोशिश की। आज हम सीखेंगे कि जिहाद बिन नफ्स क्या है और इसका तरबिया व तज़किया से क्या ताल्लुक़ है। जिहाद बिन नफ्स हमारी ज़िंदगियों में क्यों ज़रूरी है, आज ये सीखेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिहाद क्या है। जिहाद का इस्तिलाही माना शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में दीन इस्लाम की इशाअत और तरवीज, सरबुलंदी, हुसूल रज़ाए इलाही के लिए तमाम तर जानी, माली, जिस्मानी, लिसानी और जहनी सलाहियतों को वक्फ करना, ये जिहाद है। फिर नफ्स क्या है? नफ्स एक वजूद का नाम है, यानी क्या मिक्सचर क्या है उसका, यानी एक मट्टी से बना हुआ इंसान जिसके अंदर यानी वो बातिन, ज़ात, रूह, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर, एक शख्सियत, एक वजूद, एक इंसान की सूरत में जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने तख्लीक फरमाया, वो है नफ्स। तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने नफ्स को पैदा फरमा के उसको वजूद में लाकर उसकी इंसानी कालिब में अकल, कल्ब और रूह की तरह नफ्स को मुस्तकिल तौर के यानी कि जौहर के तौर पर उसको पैदा फरमाया है। यानी उसकी तबीयत, उसका मिजाज, उसका अखलाक, उसके अतवार, उसकी आदात व खसाइल, ये सब जुदा हैं, अलग अलग हैं। यानी मेरी आदत आपके जैसी नहीं है, आपकी मेरे जैसी नहीं है ना। हम सब मुख्तलिफ आदात व अतवार के मालिक हैं। हमारा मिजाज अलग अलग है, हमारी आदात अलग अलग हैं, इसी तरह हमारा अखलाक अलग अलग है। ऐसा ही है ना। तो क्या है जिहाद बिन नफ्स? अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या है कि जिहाद बिन नफ्स क्या है कि बंदा मोमिन के लिए नफ्सानी ख्वाहिशात से मुसलसल और सब्र आजमा जंग का नाम है ये। यानी अब जंग कैसे की जा रही है यहाँ पर, यहाँ जंग का लफ्ज़ क्यों आया? ये वो वाली जंग है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों को कुचल दे, कत्ल कर दे, उनको मार दे, उनको ख़त्म कर दे। किसके लिए? अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए। क्यों? क्योंकि हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। वही हमारा माबूद है, वही हमारा इलाह है, वही हमारा रब है। और ये वो मुसलसल अमल है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर मुहित है। क्योंकि शैतान तो बराह रास्त इंसान पर हमलावर होता है ना, बराह रास्त। क्या हम जानते हैं ये सब? वो बराह रास्त हम पर हमलावर होता है। यानी वो कुरान के अल्फाज हैं कि वो हमारा खुला दुश्मन है, खुला। और हैरत की बात है कि हम अपने खुले दुश्मन से बचने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें दुश्मन तो अपने आसपास वैसे इंसानों में नज़र आ रहे होते हैं ना अक्सर। लेकिन जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हमारा खुला दुश्मन कौन है? शैतान, जिससे सबसे ज़्यादा ख़तरा है हमें, सबसे ज़्यादा। और उससे अपने आप को बचाने का बार बार, यानी हमारे जितने भी हमारे अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अहकामात दिए ना कि हमें किन किन चीज़ों से बचाव करना है। शैतान किन किन चीज़ों में घुसकर हम पर वार करता है, किस तरह से वो हम पर हावी हो जाता है, हम पर मुसल्लत हो जाता है, हम पर अपनी गंदी फूंकों का वार करता है, अपने वसवसों का वार करता है। किस तरह से हमें उससे बचना है, महफूज रहना, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, कुरान को खोलें, उसको सीखें, समझें, उस पर अमल करें। ज़ाहिर जब तक कुरान पाक को खोलेंगे नहीं, उसको सीखेंगे नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा ना कि शैतान क्या है, उससे बचाव किस तरह मुमकिन है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात हो रही थी जिहाद बिन नफ्स की। तो इंसान अगर अपने आप को कामयाब करना चाहता है, अपना तज़किया करना चाहता है, शैतान के वार से बचना चाहता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी से बचना चाहता है, बुरे अंजाम से बचना चाहता है, दुनिया की जो हलाकतें हैं उससे अगर वो बचना चाहता है, तो फिर उसको नफ्स का जिहाद करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल अल फुरकान
آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے؟ اب دیکھیں اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے نا کہ کلمہ توحید کیا ہے ہمارا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، آ رہا ہے نا الہ، کون؟ اللہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ ہمارا الہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا الہ، ہمارا معبود تو ہمارا پاک پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو دیکھا آپ نے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ چیک کریں اپنے آپ کو، نظر ڈالیں ذرا کہ خواہش نفس، ہماری خواہشات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، ہم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال؟ کیا ہے یہ الہ؟ کیا ہے یہ خواہشات؟ کیا ہے یہ نفسانی خواہشات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے، یعنی اس کو علم ہے لیکن وہ لا علم بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کون فرما رہا ہے یہ؟ اللہ رب ذوالجلال۔ یعنی کس قدر اس کے اندر، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچے کو جھنجھوڑ کر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سنو، بات سنو، یعنی ماں باپ اپنے بچے کے جو ہے نا وہ دشمن نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر کے، تھوڑا سا سختی کر کے وہ ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ کام غلط ہے، دیکھو بیٹا یہ کام مت کرنا، یہ کام اگر تم نے کیا تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو تو ہمارے بچے اگر سو رہے ہوں گھر کے اندر، تو کیا ہم ان کو وہیں سوتا رہنے دیں گے؟ اپنی جان بچا کے گھر سے باہر بھاگ جائیں گے؟ نہیں، ان کو گھسیٹ کے بھی لے کے جانا پڑے گا تو ہم ان کو بچائیں گے۔ وجہ کیونکہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ اور اللہ رب ذوالجلال تو بہت عظیم ہے، اس کی شان اقدس کے تو کیا ہی کہنے، کیا ہم مثالیں دیں گے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اللہ رب ذوالجلال کی شان اقدس تو یہ ہے کہ وہ رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ جو جنت اور جہنم کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر بری جگہ، برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ہمارا پاک پروردگار ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ پاک پروردگار وہ فرماتا ہے اپنے قرآن کے اندر کہ دیکھو ایک شخص جس کے سامنے ساری آیات آئیں، اس کے سامنے پورا کا پورا دین آ گیا، ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے عیاں کر دی گئیں، اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی گئی، اس کو سارا کچھ بتا دیا گیا، لیکن وہ اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا۔ ہر بات میں مجھ سے ٹکراؤ کر کے وہ اپنی خواہشات کو منواتا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم خواہشات کو اپنا تابع بنا لیں، یعنی اتنا وہ نفس ہمارے کنٹرول میں ہو کہ ہم اس کو اپنا تابع بنا کے اس کی لگام کھینچ کے رکھیں۔ لیکن کیا ہے اس کے برعکس، ہم نے اپنی خواہشات کو اس کا غلام بنا دیا ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے خواہشات کو
کہ ہم غلام بن گئے, ہم نے خود کو اس کا غلام بنا دیا. تو کیا ہوا, ہم اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو بھول بیٹھے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ میں اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, میں نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے, تو کیا اس کو اب کوئی راہ راست پر لا سکتا ہے؟ یعنی کس قدر جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ کس قدر یہاں پر اللہ رب ذوالجلال سمجھ لیں کہ ہمیں یہ جھنجھوڑ کر ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کون ہے, یعنی جس کو پاک پروردگار گمراہ کر دے, ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں نا تو اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتی, کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے کانوں پر ہی مہر لگا دی کہ اس کو اگر حق بات بتائی جائے گی تو وہ اس کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جائے گی, وہ اس کے آر پار نہیں جائے گی, اس کے دل تک نہیں اترے گی, اس کے دماغ تک نہیں جائے گی, کیونکہ مہر لگ گئی. اور مہر ایک ایسا پردہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دیوار, ایک سیسا پلائی دیوار سمجھ لیں, یعنی اس قدر مضبوط دیوار کہ اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ تو اس پہ اثر کرتی ہے اور نہ ہی اس کے دل میں اترتی ہے. تو اس قدر خوفناک مہر ہوتی ہے یہ, اس قدر خوفناک پردہ. اور پھر آنکھوں پر پردہ ڈلنا کیا ہے کہ انسان اندھا گونگا بہرا بن جائے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر, کیونکہ جب خواہش نفس اگر انسان پر حاوی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس کو اندھا گونگا بہرا بنا دیتی ہے. پھر وہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے, وہ فرقان کو کھو بیٹھتا ہے. فرقان کیا ہے؟ فرق کرنا, اچھے برے کی تمیز کرنا, حلال اور حرام میں فرق کرنا, صحیح اور غلط میں تمیز کرنا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ جان بوجھ کر انجان بن کر اپنے رب کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال کر گمراہی میں ڈوب جاتا ہے. اور پھر اللہ رب ذوالجلال اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے سارا کچھ جانتے بوجھتے اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع نہیں کیا. اس نے اپنی ان خواہشوں کو پورا کیا جس پر اللہ رب ذوالجلال نے اس کو منع فرمایا. یعنی خواہش کیا ہے؟ ایک خواہش یہ ہے نا کہ بھئی میرا آج آلو مٹر کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ایک مثال ہے, بنا لیں. آلو مٹر کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, حلال ہے نا, حلال رزق ہے, کھا سکتے ہیں, کھا لیں. لیکن اگر آلو مٹر میں خنزیر کا گوشت ڈال کے پکا کے کھائیں گے تو یہ حرام ہے. حرام ہے نا, خنزیر حرام ہے. منع کر دیا تو منع کر دیا, بس اب کوئی چوں چرا نہیں. اب یہ نہیں سوچیں گے کہ جی وہ بھی تو جانور ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ہمیں اپنی ناقص عقل چلانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے. حکم آ گیا, دیٹس اٹ, اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے بس. مینو ان سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بغیر چوں چرا کے احکامات کو تسلیم کر لیا جائے. یہ ہے پیروی, یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی کی بیس پر جنت ملے گی. تو پھر کیا کیا ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, اور جب اللہ رب ذوالجلال کے احکامات آتے ہیں تو ہم اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی محفلوں میں جائیں جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ناچ گانا گناہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ فحاشی گناہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ تنگ لباس پہننا منع ہے. یعنی تنگ لباس کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ ایسی عورتیں روز قیامت برہنہ ہوں گی بنا لباس, اور وہ بہت دور سے بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی. استغفر اللہ من ذالک. ہم جانتے ہیں کہ بھووں کو اکھڑوانا, تراشنا, ان کو سنوارنا یہ حرام ہے, جانتے ہیں نا ہم. لیکن یہ اور اس سے کہیں زیادہ اور معاملات ہم کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. اکثر ایک اتفاق ہوا جب سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ سارے احکامات جب ہم نے سیکھے سمجھے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو بدلا, تو
ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے فرائض کے اندر آتی ہے، ذمہ داری کے اندر آتی ہے کہ بھئی ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کو تلقین کریں. تو ایک جگہ سے رشتہ داروں میں سے ایک جگہ سے شادی کا بلاوا آیا میرے پاس، انویٹیشن آیا، اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی ہمارے ہاں فلاں فلاں تاریخ کی مائیوں مہندی ہے، تو آپ سب نے ضرور آنا ہے. دوسرے شہر کی بات ہے، دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ضرور، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ سارے، میرا پورا خاندان جانتا ہے کہ میں ان محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتی، میں اکیلی واحد. سب جمع ہوتے ہیں، میں نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے میرا دل بدل دیا، مجھے حلال حرام کی تمیز دی اللہ تعالیٰ نے. تو سب جانتے ہیں کہ میں نہیں جاتی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بھئی چلیں ایک مطلب انویٹیشن ہے نا، تو ہم اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں. اچھا جی، انہوں نے فون کیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ مائیوں مہندی جو ہے یہ کفار کے طور طریقے ہیں، یہ جو ہے وہ ہندوانی رسمیں ہیں، اور یہ اللہ رب ذوالجلال کی ناراضگی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، تو آپ یہ نہ کریں، آپ سیدھا سیدھا نکاح کریں، ولیمہ کر دیں سنت کے مطابق. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، میں حیران رہ گئی. یقین کریں انہوں نے یہ جواب دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ 90% لوگوں کا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی اگر ہم نے اتنی سستی شادی کر دی، اگر ہم نے اس میں یعنی 400-500 ڈشز نہیں بنوائیں، اور اس کے اندر ہم نے اتنا اہتمام نہیں کیا، گانے بجانے نہیں کیے، اور اس طرح کے جو ہے وہ مخنثات کو بلا کر نہیں نچوایا، ڈھول نہیں بجوایا، گھوڑے نہیں آئے، ناچ گانا نہیں ہوگا، تو پھر وہ شادی ہی کیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ لو بس نکاح کر دیا اتنی خاموشی سے، اتنی سستی شادی کر کے جان چھڑائی، ولیمہ کر کے بس بری ذمہ ہو گئے، تو لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے رب نے ہمیں کیا احکامات دیے، ہم یہ نہیں سوچ رہے. ہمیں فکر ہے لوگوں کی، ہمیں فکر ہے دنیا کی. ہم اگر وہ ایک مثال ہے نا کہ دوسرے کا اگر چہرہ لال ہے نا، سرخ ہے، وہ پیارا لگ رہا ہے، تو ہم اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنا چہرہ لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی پیارے لگیں. یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہم خواہشات کو اپنا غلام بنانے کے بجائے ہم خواہشات کے غلام بن بیٹھے ہیں. یاد رکھیں، ہر وہ خواہش جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ٹکراتی ہے، وہ ہی در حقیقت ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. کیونکہ احکامات کی پیروی سے ہے نا اس کا تعلق. دیکھیں نا پیروی کیا ہے، منوان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ منوان اپنی خواہشات کو تسلیم کر رہے ہیں. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ناچ گانا کر لیں، ہم کر لیتے ہیں. ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم ہیڈ فون لگا کے میوزک سن لیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ہم سن لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کم لباس پہننا، تنگ لباس پہننا گناہ ہے، ہم کر لیتے ہیں. بھئی ہمیں تو ماحول ہی ایسا ملا، ہمیں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں تھا. اللہ نے شعور تو دیا، عقل تو دی، اتنی عمریں گزر گئیں، قرآن نہیں کھولا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے آرگیومنٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی سمجھانے نہیں آیا. جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم دنیا کی چکا چوند میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے احکامات سننے کا وقت ہی نہیں ہوتا. ہم دینی محفلوں میں آنا جو ہے وہ آنا تو دور کی بات، اگر کہیں سے ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کوئی دینی درس ہے، تو ہمیں اتنے ہم بری شکل بناتے ہیں کہ نہیں جی ٹائم نہیں ہے، ابھی تو ہمیں ہنڈیا روٹی کرنی ہے، ابھی تو ہمیں شادی میں بھی جانا ہے، ابھی تو ہمیں بچے بھی پالنے ہیں. ساری دنیا کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب اللہ کا کلام سیکھنے کی باری آتی ہے، احکامات سیکھنے کی باری آتی ہے نا، ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں شدید ترین وعید سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گمراہ ہیں، جو جانوروں کی طرح، گائے بھینس بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان کا تزکیہ ہے، نہ وہ جہاد بن نفس کرتے ہیں، نہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ اپنا رہن سہن چینج کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ گائے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں ہے.
کہ جو لوگ گمراہ ہیں وہ جانور ہیں، اور فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک کتے تک کی مثال دی گئی ہے کہ کتا جس طرح زبان لٹکا کے ہانپتا رہتا ہے نا، گمراہ شخص ایسا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو۔ تو ہم اپنے اوپر نظر تو ڈالیں کہ ہم کس قدر ان خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ آئیبرو کی بات آئی تو ایک وضاحت کرتی چلوں۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں کیا ہیں؟ ہم سیکھنے کے لیے یعنی کہ شعور رکھنے کے باوجود، ہماری نظروں کے سامنے حقیقت آنے کے باوجود، جانتے بوجھتے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ میرے شوہر کو پسند ہے نا، اور شوہر کا حکم ماننے کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے۔ یعنی اتنی معصومیت، اتنی چھوٹی بچیاں ہیں آپ لوگ۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس کو حرام قرار دے دیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آ گئی، اس میں شوہر کی نہیں چلے گی، اس میں کسی کی بھی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ احکامات ماں کے، ماں باپ کے، ان کی خدمت گزاری کے فرمائے ہیں، ان کی اطاعت کے، ان کو اف نہ کہنے کے، ان کی ہر طرح سے خدمت گزاری تابعداری کرنے کے احکامات قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہیں ماں باپ کے۔ ماں باپ کا کے حقوق بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، تلقین فرمائی گئی ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کس طرح سے ان سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، یعنی کہ سارے آداب سکھائے گئے ہیں، ون ٹو آل۔ ہر چیز ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ملتی ہے کہ جس طرح سے ماں باپ کا ادب اور احترام ہمیں سکھایا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات قرآن کریم میں واضح کر دی، وہ کیا؟ کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر اکسائیں، میرے خلاف کوئی کام کرنے کا کہہ دیں، تو پھر ان کی مخالفت کرو۔ شاید کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہو کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ حیران نہ ہو، اللہ کا کلام کھولیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ جہاں اللہ رب ذوالجلال نے اطاعت کا حکم دیا ہے نا، فرما برداری کا حکم دیا ہے، احکامات نازل فرمائے ہیں، آداب سکھائے ہیں، وہاں پر یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تمہیں شرک پر اکسائیں، تمہیں کفر پر اکسائیں، تمہیں میرے خلاف جا کر کوئی کام کرنے کو کہیں، تو پھر ان کی مخالفت کرو، ان کی اطاعت نہیں ہے اس میں۔ تو شوہر کہاں سے آ گیا؟ شوہر کے حوالے سے جو حقوق، جو اطاعت، جو سارے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے بغیر تو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی بھی بات نہیں چلے گی، کوئی خاص و عام ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ اپنی جانب سے فتویٰ لگاتا ہے کہ میری بات سن لو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پسے پش ڈال دو، تو پھر انسان اپنے لیے ہلاکت مول لے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گمراہیوں کے گڑھوں میں دھکیل کر اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ خسارے میں آ گیا نا، وہ خسارے میں آ گیا۔ سورہ شمس میں اللہ رب ذوالجلال نے 11 قسمیں کھانے کے بعد بتایا کہ انسان اگر اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک کر لے، تقوی اختیار کر لے، تو وہ گمراہیوں سے باہر آ سکتا ہے۔ کیا؟ نفس کو پاک کر لے اور تقوی اختیار کر لے۔ اب یہ جو تقوی ہے نا، سارا کا سارا دین کا نچوڑ اس ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ اتنی گہرائی، اتنی وسعت ہے اس لفظ کے اندر، تقوی۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں سارا کا سارا دین، اللہ رب ذوالجلال کا پیارا نازل کردہ دین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احکامات، ان کی ساری کی ساری تربیت ہماری سمجھ میں آ جائے کہ تقوی کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، تقوی اختیار کر لے، تو وہ بہت بڑے خسارے سے بچ سکتا ہے، اور اگر وہ یہ نہ کرے تو پھر خسارہ ہی اس کا مقدر ہے۔ تو ہم یہ آرگومنٹ تو نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تقوی کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی اس کو کس طرح اختیار کرنا ہے اور کس طرح سے یہ کہاں لکھا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، یہ وہاں سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں آج سیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو چیز آئی برو سے لے کے
اور جتنے بھی یعنی کہ ہمارے لباس سے لے کے ہمارے اخلاق سے لے کے ہماری جتنی بھی تربیت ہو رہی ہے، ہم اس کو اوپر نظر ڈالیں کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں منع فرمایا یا پھر جو چیز واضح کر دی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اگر اس میں سے اگر ہم نے حرام کو اپنا لیا تو یہ در حقیقت ہم نے اللہ رب ذوالجلال کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ٹکراؤ کیا۔ اور جس چیز میں ٹکراؤ آ جائے اور اس کو آپ اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھال کر اور اس کو اپنا لیں، تو پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس رب کو بھلا دیا اور آپ نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو سوچیں کہ جو پاک پروردگار کسی شخص کے اوپر سے اگر اپنی رحمتوں کو ہٹا لے یا اس کو اس قدر جو ہے وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں غرق کر دے، تو پھر کون ہے، کس کی مجال کس کے اختیار میں ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے حق اس کے سامنے لے آئے یا اس کو گمراہیوں سے باہر نکال لے یا اس کا بہرا پن دور کر دے یا اس کے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے سوا ہمارا کوئی بھی خالق، کوئی بھی معبود حق برحق نہیں ہے۔ تو ہم کن غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو ہلاکتوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے جواب دے ہوں گے؟ تو میری پیاری، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بچیوں، میری بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو کھولو، انہیں دیکھو، انہیں سیکھو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، تبھی تو عمل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو پڑھ کر، سیکھ کر، منوان عمل کر کے، تسلیم کر کے، اور تبھی تو ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے، ہم اپنی نسلوں کو پروان چڑھا سکیں گے، ہم اپنی تربیت کر سکیں گے، اپنا تزکیہ کر سکیں گے، پاک اور صاف ہو سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر سے ہٹا لی جائیں گی۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، تو پھر اس کی تمیز ہمیں سیکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ واضح ہو گئی نا۔ اور پھر آیات دیکھیں نا کیا واضح کر رہی ہیں کہ اس نے جانتے بوجھتے وہ لا علم بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے کانوں پہ اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی۔ اب اس کا کیا ہوا؟ دل بند ہو گیا۔ اب جب دیکھیں نا، ایک چیز ہے، ایک مثال کے طور پہ ایک درخت کہہ لیں اس کو، چلیں، اب اس درخت کو اگر نہ تو پانی ملے گا، نہ اس کو غذا ملے گی، نہ اس کو دھوپ ملے گی، نہ اس کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی انرجی ملے گی، تو وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو مرجھا جائے گا، آخر کو اتنا کھوکھلا ہو جائے گا کہ اس کی جڑیں تک کی نکل جائیں گی باہر اور وہ گر جائے گا درخت۔ تو کیا ہمارا دل ایسا ہو گیا؟ جب کانوں میں سے کوئی اللہ کے احکامات کی بات، قرآن کی آیات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچے گی، ہماری آنکھوں کے ذریعے نہیں پہنچے گی، ہماری زبان کے ذریعے نہیں پہنچے گی، تو دل تو مردہ ہو جائے گا نا۔ تو ہم نے کیا عہد کرنا ہے؟ آج ہم نے اپنی اس محفل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچانا ہے، ہم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کیجئے، ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے، ہم سب کو ان گمراہیوں میں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی تربیت و تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی خواہش نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے، اس کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشوں کو نہیں کچلیں گے، روزہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ اس وقت ہم جہاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے پانی آتا ہے، ہمیں شدید گرمی کے اندر ہمارا روزہ ہو، ہمارے سامنے ٹھنڈے گلاس کا پانی آ جائے، ہم پیئیں گے؟ نہیں، ہم روک لیں گے اپنے آپ کو، ہم ضبط کر لیں گے۔ اسی طرح جب گناہ آپ کے سامنے آئے تو پھر اپنے آپ کو اتنا ضبط کر لیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو جائے گا اگر میں نے یہ کام کیا تو۔ روزے کو مثال بنا کے اپنی زندگیوں کے سامنے رکھ لیں کہ وہ روزہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں خود دوں گا، ہر عبادت کا اجر بتا دیا، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو اس پیارے اجر کو اپنے ذہن میں رکھ کر جہاد بن نفس کریں کہ اگر آپ کے سامنے گناہ کے معاملات آتے ہیں، اور وہ یعنی شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے نا، وہ تو گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ آسائشیں دکھاتا ہے،
تو یاد رکھیں کہ جب اللہ رب ذوالجلال کے جو راستے ہیں نا یہ بہت کٹھن ہیں، کانٹوں بھرے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ اتنی خوبصورت جنت. اور جو شیطانی راستے ہیں اس میں راستے میں بہت باغات ہیں، بہت ہریالی ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت بہت چکا چوند ہے، لیکن آگے صرف جہنم کی گھاٹیاں ہیں، آگ اگلتی گھاٹیاں. تو ہم اگر دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے چلتے رہیں گے نا تو پھر ہم آگے گھاڑوں میں گریں گے. اور اگر ہم تھوڑا سا کانٹوں بھرے راستوں کو اختیار کر لیں گے کہ بھائی جو مشقت ہے نا یہ آج ہم برداشت کر لیں گے تو آگے ہمارے لیے جنت ہے، انعامات ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جہاد بن نفس ایک ہوگا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو قابو پاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو مینوان تسلیم کیا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا. تو یہ ہمارے لیے کتنا زبردست جو ہے وہ ریوارڈ ہوگا. تو آج ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھا کہ خواہشات نفس جو ہے وہ کس طرح سے قابو کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنا غلام بنانا ہے، ہمیں اس کا غلام نہیں بننا. ہمیں خواہش نفس کو اپنے تابع کرنا ہے، اس کے تابع نہیں ہونا ہم نے. یہی ہے اصل جہاد. اور نفس کا جہاد جس نے کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے فلاح پا لی، جو اللہ کے پیارے اور مقرب بندے بن گئے، جنہوں نے اللہ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیا، جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے اور جنہیں اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے اور جہاد بن نفس کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.